अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। एक तो जनाब आज खबर बड़ी गर्म थी कि मेजर आदिल राजा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके बारे में ये इत्तलात आ रही थी कि इवन बरतानवी पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। क्या ये खबर दुरुस्त है या नहीं, और अगर नहीं तो ये क्यों दुरुस्त नहीं है, इसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जनाब आज ऐन तवक्को के मुताबिक अकबर एस बाबर साहब ने जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको चैलेंज कर दिया है। क्या इस दरख्वास्त का मुस्तकबिल है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा जनाब एक अहम खबर है इलेक्शन कमीशन की, जो आप डिस्कशंस करते फिर रहे हैं आजकल। बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी और वीलॉगर्स और चैनल्स पे भी बात हो रही है कि रिगिंग का जो प्लान है उससे, और जो एक डाउट्स हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा होगा, तो अब ये तो सारे पोल पहले से ही खुलना शुरू हो गए, सारी मनसूबाबंदी पहले से ही पता चलना शुरू हो गई, तो इसको कैसे रोकना है, इसके लिए एक और कारनामा किया गया है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर कुछ बात करेंगे जनाब इमरान खान साहब के जो इद्दत के निकाह का केस है उस मामले के हवाले से, और उसमें जनाब जो खावर मानिका साहब की मुलाजिम हैं लतीफ़, उन्होंने आज बयान रिकॉर्ड करवाया है, तो उन्होंने क्या कहा है वो आपके साथ आज इस वीलॉग में शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी आदिल राजा साहब के हवाले से खबर दे दें। मेजर आदिल राजा साहब के हवाले से बहुत सारे लोग सुबह से ही ट्वीट्स कर रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये जा रहा था कि पाकिस्तान में इदारों के ख़िलाफ़ जो वो बात करते हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ शिकायत उनकी रिपोर्ट होती रही हैं, और इससे पहले भी उनके एक्स हैंडल के हवाले से भी शिकायत रिपोर्ट की गई हैं। फिर आपने देखा कि यूट्यूब चैनल जो उनका पहले था उसको भी रिपोर्ट करवाया गया, और फिर उसके बाद अब ये खबर आ रही थी कि जो ओवरऑल वो एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाते हैं उसके ख़िलाफ़ भी कुछ रिपोर्ट्स जो थी वो जमा करवाई गई उनके ख़िलाफ़। और अल्टीमेटली जो वहाँ की बरतानवी पुलिस थी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए, और या आप कह लें कि कुछ पूछ-कुछ के लिए उन्हें वहाँ पे बुलाया, लेकिन जब आदिल राजा साहब ने उनके साथ ताउन नहीं किया तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये खबरें आ रही थी सुबह से। उसके बाद ये भी कहा गया कि जनाब बरतानवी पुलिस से भी इस सिलसिले में कोशिश की गई है बात की, तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट तस्दीक की है कि जी मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसके बाद फिर ये काफ़ी हद तक ये खबरें जब मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि जी फाइनली जो वो पुलिस के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, बल्कि पुलिस के ख़िलाफ़ तो खैर नहीं, ज़्यादातर तो पाक फ़ौज और उनकी भी जो टॉप लीडरशिप है वही उनकी हदफ़ तनकीद रहती है, तो उसके ऊपर जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो वहाँ पर भी अगर आप बैठ कर, कहीं दूर भी बैठ कर अगर कोई आप बात कर रहे हैं तो कोई ये सोच रहा है कि जी उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता, तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब ये खबरें बहुत ज़्यादा पीक पर थी, उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, और उस ट्वीट में वो बड़े हंसते मुस्कुराते एक तस्वीर लगाते हैं, और उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ हुआ है जिसमें वो गुड मॉर्निंग का मैसेज भी दे रहे हैं और साथ में मौसम का हाल भी बता रहे हैं कि जी वेरी गुड रेनिंग मॉर्निंग हेयर इन लंदन एंड ऑल दैट। यानी कि इससे तासुर ये मिला कि वो तो कोई गिरफ्तार नहीं है, बल्कि वो ना सिर्फ बिल्कुल खैरियत से हैं, आज़ाद हैं, बल्कि मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। और बड़ा हंसते मुस्कुराते उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ था, जिसका वाज़ेह मकसद भी यही था कि वो इन तमाम खबरों की तरदीद कर सकें। और उसके बाद फिर उन्होंने फर्दर उनकी जो एहलिया हैं उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, सबीन कियानी की तरफ से, और उन्होंने ट्वीट में बाकायदा थोड़ा सा मजाक करते हुए इस तरह से ये सारी कहानी बयान की कि जनाब आज मैं सुबह उठी तो मैंने ये ख़बरें देखी कि आदिल राजा को गिरफ़्तार कर लिया, तो मैं तो मेजर साहब के रूम में गई और मैंने जाके उनसे बड़ी लड़ाई की कि यार ये कि आप गिरफ़्तार भी हो जाते हैं और आप मुझे बताते भी नहीं, मुझे पता भी नहीं चलने देते, और आपकी जो ख़बरें हैं वो मुझे दूसरे लोगों से मिल रही होती हैं। तो बेसिकली उन्होंने बड़े लाइटर नोट से ये बेसिकली तस्दीक की कि मेजर साहब अपने घर में हैं और मौजूद हैं और कोई गिरफ़्तार नहीं हुए। तो एटलीस्ट जो कपल के ट्वीट्स आए हैं उससे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद उनकी गिरफ़्तारी की खबर दुरुस्त नहीं है। और अभी तक तो उनकी जो बरतानवी पुलिस की तरफ से या कोई उस तरह से मैंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं देखा जिसके नतीजे में हम ये कह सकें कि उनकी गिरफ़्तारी हुई है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये शायद एक दुरुस्त खबर नहीं थी और आदिल राजा साहब गिरफ़्तार नहीं हैं। बाकी फर्दर ज़ाहिर है ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको छुपाया जा सकता है। अभी अगले ही किसी लम्हे वो कोई अपना वीलॉग करके या किसी लाइव सेशन में आके ऑटोमेटिकली
بتا دیں گے کہ وہ اپنے گھر پر موجود ہیں اور خیریت سے ہیں اگر وہ واقعی گرفتار نہیں ہیں. تو بہرحال یہ جو خبر تھی یہ اس طرح سے سامنے آئی, اس کا ڈراپ سین بھی ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اس خبر کے اوپر کہ اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر دیا ہے. تو یہ بیسکلی ایک کوئی ان ایکسپیکٹڈ موو نہیں ہے, یہ بہت زیادہ سب کو معلوم تھا, اس کا آئیڈیا تھا, آبویس تھا کہ وہ ایسا ہی کریں گے. ٹھیک انٹرا پارٹی الیکشن سے ایک دن پہلے وہ مرکزی سیکریٹریٹ گئے. 13 سال بعد وہاں جانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ انہوں نے الیکشنز, ویسے تو یہ الیکشنز بہت اچھے ہوئے بھی نہیں آنیسٹلی, لیکن اگر یہ کسی بھی طرح بہت آئیڈیل بھی ہوتے تو تب بھی انہوں نے یہی کرنا تھا. ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ہر چیز کو متنازع بنانا ہے اور ہر چیز کو جا کے الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنا ہے, کیونکہ وہ یہ سب کام ایک اعلیٰ کار کے طور پر کرتے ہیں اور ان کی سٹرنگز کہیں اور ہیں, جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ جا کے وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری کہانی تھی بڑی سمپل سی کہ اگر پی ٹی آئی یہ الیکشن کر بھی لیتی ہے, اور اس کا مقصد تو یہی تھا کہ پی ٹی آئی سے بیٹ لے لیا جائے, تو اس کے بعد اب انہیں جب یہ خطرہ ہوا کہ جناب بیٹ تو اسٹل ان کے پاس رہے گا اگر انہوں نے یہ الیکشن کروا لیے, تو اب اس کو پھر سے متنازع بنانے کے لیے یہ دائر کی گئی ہے جو درخواست ہے. اب اس بات پر آ جاتے ہیں کہ یہ ایک آبویس تو اٹیمپٹ تھا, لیکن اس کا فیوچر کیا ہے. بہت سارے اس پر جو مختلف ماہرین ہیں ان کی مختلف آراء ہیں. پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر لوگ اس بات کے اوپر کنونسڈ نظر آتے ہیں کہ اگر آئینی اور قانونی طور پر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے انہیں کالعدم قرار ہی نہ دیتا, اور اگر دیے بھی تھے تو 2-2.5 مہینے اس فیصلے کو اپنے پاس بالکل بھی محفوظ نہ رکھتا, بلکہ اسی وقت سنا دیتا تاکہ پی ٹی آئی کے پاس ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے الیکشن سے پہلے کہ وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے. لیکن جان بوجھ کے یہ سارا ایک فسٹ کریٹ کیا گیا, اور اس کی وجہ بڑی آبویس تھی کہ جان کے ان کے جو بیٹ کے نشان کو چھیننے کے لیے کوئی پلاننگ کرنا, تو یہی بنیادی مقصد تھا. تو ابھی بھی بظاہر تو ان میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ تمام ہی پارٹیز کے اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں الیکشن, بلا مقابلہ ہی عام طور پر لوگ جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں اور اسی طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کر کے اگر یہ اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف بدنیتی ہی ہے. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو ایک قانونی نقطہ بھی ہے, کہ کیا یہ سمجھا جائے کہ کوئی بھی شخص, یعنی اگر میں چاہوں کہ جی میں پی ٹی آئی کی چیئرمین بننا چاہتی ہوں, چیئر پرسن بننا چاہتی ہوں, تو کیا مجھے بھی اختیار ہوگا کہ میں جا کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لوں, یا پھر اس کے لیے کم از کم آپ کی ایک بیسک ممبرشپ بھی ضروری ہے. کیا میاں نواز شریف جا کے اگر کہیں کہ جی مجھے کاغذات نامزدگی دے دیں, میں نے پی ٹی آئی کا چیئرمین بننا ہے, تو کیا انہیں بھی وہ کاغذات نامزدگی دے دیے جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو بندہ پی ٹی آئی کا ممبر ہی نہیں ہے, بیسک ممبرشپ ہی اس کی نہیں ہے, تو کیا وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ یہاں پر اکبر ایس بابر صاحب کے معاملے میں یہی کیس ہے. اکبر ایس بابر صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا اور اب وہ پارٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں. تو جو شخص پارٹی کا ممبر ہی نہیں ہے وہ کس حساب سے آ کے منہ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو چیئرمین شپ کا الیکشن لڑنا تھا اور مجھے کاغذات نامزدگی نہیں مل سکے کیونکہ ان کی پراپر اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اگرچہ وہ تو گئے بھی اس وقت تھے جب ٹائم بھی ختم ہو چکا تھا اور اس لیے انہیں وہ کاغذات نامزدگی نہیں ملے, لیکن اگر ملے بھی ہوتے تو اگین وہی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کے لے لے, ممبرشپ تو آپ کی پراپر ہے ہی نہیں ہے, تو اس کے بنیاد کے اوپر اس کو ڈسمس کر دینا ہی بنتا ہے. اب قانونی طور پر بھی ایسا بظاہر لگتا نہیں, فارمیلٹی پوری ہے اور اس میں نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا, کس بنیاد پر دیا جائے گا. تو اس لیے اس کو اس طرح سے تو کالعدم قرار دینا مشکل ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے ایسے فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں کہ جن کا آئینی اور قانونی طور پر کوئی خاص ایک وزن نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو اگر وہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جی بیٹ لینا ہے, تو پھر تو انٹر پارٹی الیکشن ہوتے نہ ہوتے, اتنے ہی شفاف ہوتے, پورا ملک اس میں پارٹیسپیٹ کرتا, ووٹ ڈلتے, جو کچھ بھی ہوتا, پھر بھی انہوں نے لینا ہی تھا. تو بیسکلی اصل سوال اب یہ ہے کہ کیا اوپر یہ فیصلہ ہو چکا ہے, کیا یہ طے پایا جا چکا ہے کہ بیٹ واپس لینا ہے پی ٹی آئی سے؟ اگر تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر تو آپ سمجھ جائیں کہ اس درخواست کو یقیناً انٹرٹین بھی کیا جائے گا اور اس کے من چاہا فیصلہ بھی آ جائے گا. لیکن اگر یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا تو پھر اس درخواست کو کوئی زیادہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اب یہ فیصلہ ہوا ہے یا نہیں, اس کے اوپر کچھ ابھی فردر کنسلٹیشن جو ہے وہ جاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل بیٹ کا نشان واپس لے لینے سے سب کو آئیڈیا ہے کہ پھر پہلے ہی سے بہت زیادہ ایک کانٹروورشل الیکشن پر مزید کانٹروورسیز بن جائیں گی, اور پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کو دیکھ رہا ہے, تمام چیزیں اب بہت اوپنلی ہو رہی ہیں. تو پھر یہ بالکل ایک کھلا قسم کا سارا معاملہ ہو جائے گا اور اس کو پھر کوئی بھی ایسے الیکشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے
لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ جی ہم ایک جنبش قلم سے یہ طے کر دیں کہ جی پی ٹی آئی کو بیٹ نہیں ملے گا. تو اس کے لیے پہلے پوری پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی کہ سب کو کیسے ایکسیپٹ بھی کروانا ہے الیکشن, اور اس کا آلٹرنیٹ سچویشن کیا ہوگی, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا واقعی بیٹ رہے گا یا نہیں. ادروائز جو اگر بیٹ کا نشان نہیں ہوتا تو پھر کافی پرابلمز ہو سکتے ہیں آنے والے الیکشن کے لیے. تو یہ تو جناب آ گیا اکبر ایس بابر صاحب کا. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ جو سارا کارنامہ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے الیکشن کو ریگ کرنے کے جو مختلف منصوبے اب سامنے آ رہے ہیں, جس کا میں نے بھی کچھ دن پہلے ابھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے گوسٹ جو ہیں ووٹر, جعلی ووٹر جو ہیں ان کا اندراج کر دیا گیا ووٹر لسٹوں میں, اور اس کا بھی واضح مقصد یہی نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این کو وہ تمام ووٹر جو ہیں جو مردہ ہیں یا ایگزسٹ نہیں کرتے ان کو ان کے کھاتے میں ڈالا جائے گا ان کے ووٹ کو. تو اس طریقے سے ایک رگ کرنے کا پلان ہے. یہ تو وہ بھی پلان ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو اوور آل سارا ایک سینیریو چل رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب چونکہ سب لوگ کھل کے اس پہ بات کر رہے ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے, تو اب الیکشن کمیشن کو بھی اب یہ پرابلم آ رہا تھا کہ جناب یہ تو الیکشن اتنے ہم کروا بھی دیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو, کیونکہ جس طریقے سے پہلے ہی یہ الیکشن ہونے سے پہلے متنازع ہو گیا تو اس کا پھر رزلٹ کون ایکسیپٹ کرے گا. تو اب پیمرا کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام ٹی وی چینلز کو اس بات کے لیے منع کر دیا گیا ہے, پابندی لگا دی گئی ہے کہ جناب آپ نے ایسا کوئی کانٹینٹ شائع نہیں کرنا, نشر نہیں کرنا کہ جو آنے والے الیکشن کو متنازع بنائے. تو بیسیکلی انہوں نے پورا آپ کو اس کے اوپر ڈسکشن سے ہی روک دیا ہے. الیکشن کمیشن نے آپ کو ایک طرح سے ڈسکشن سے ہی روک دیا ہے کہ ان کے پول نہ کھل جائیں, ان کی ساری پلاننگ بے نقاب نہ ہو جائے. جو انہوں نے جھرلو پھیرنا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کے نام پر ایک ڈرامہ کرنا تھا, وہ سب چیزیں اب جب کھل کر تیا پانچا ان کا ہو رہا ہے, اور یہ جس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اس میں یہ چیزیں چھپ تو ویسے بھی نہیں سکتی ہیں. تو ہر چیز جس طرح سے اب پہلے ہی سے پری پلان ان کا ہر جو بھانڈا ہے وہ پھوٹ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے اب اس خوف نے انہیں اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن پیمرا سے جاری کروا دیا ہے کہ جی آپ الیکشن کے اوپر ڈسکشن ہی نہ کریں. تو میرا تو ایک سمپل سا مشورہ ہے کہ بھائی آپ یہ الیکشن کروا ہی کیوں رہے ہیں, اتنی مصیبت میں آپ پڑے ہوئے ہیں, کیا کچھ نہیں آپ کو کرنا پڑ رہا, ایک سمپل نوٹیفیکیشن جاری کریں اور وزیر اعظم نواز شریف کا اعلان کر دیں, اللہ اللہ اور خیر سے اللہ, خود بھی اپنی جان چھڑائیں, لوگوں کی بھی جان چھوڑیں. کیوں آپ نے صحافیوں کے پروگرام بند کروانے پہ تلے ہوئے ہیں آپ؟ ادھر حامد میر صاحب کا بھی اس دن پروگرام بند ہوا ہے, ان کی بھی آپ سن لیں باتیں, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے تھے, الیکشن جنون ہونے چاہیے, ریگنگ کا پلان ہے, متنازع ہیں, شفاف نہیں ہو رہی وغیرہ, اور یہی سب کچھ باقی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ ان کی پروگرامز بند کرواتے پھر رہے ہیں, آپ ان کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہے, آپ متنازع بنا رہے ہیں. متنازع ہم نہیں بنا رہے, متنازع آپ لوگ خود بنا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے, اپنی منصوبہ بندی سے. یا تو یہ چیزیں ہو نہیں رہی تو پھر تو آپ کہیں کہ جی یہ ہو نہیں رہی اور صحافی غلط بات کریں, اور جب اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اور صحافیوں کے پاس اس چیز کے ثبوت ہیں کہ جی یہ دیکھیے یہ چیز غلط ہو رہی ہے, اس کا یہ ثبوت ہے, یہ ووٹر لسٹ پہلے تھی یہ اب ہے, تو اس کو جواب دینے کی بجائے الٹا آپ پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہی نہ کی جائیں. تو یہ اب بڑا آبویس سا ایک ہے, آپ سارے چینل ہی بند کر دیں. یہ چینلز جن کو آپ کو بار بار پیمرا کے تھرو نوٹیفیکیشنز بھیجنے پڑتے ہیں کہ جی عمران خان کا نام نہیں چلانا, عمران خان کی تصویر نہیں چلانی, اس کا بیان نہیں چلانا, الیکشن کمیشن پہ بات نہیں کرنی, نواز شریف کو برا بلا نہیں کہنا, نواز شریف کو کرپٹ نہیں کہنا, کسی ادارے کے اوپر بات نہیں کرنی, اور سب نے مل کر پی ٹی آئی کو غدار ثابت کرنا ہے. تو یہ روز آپ کو جو نوٹیفیکیشن جاری کرنے پڑتے ہیں اور ہدایات نامے بھیجنے پڑتے ہیں, حتیٰ کہ لکھی ہوئی خبریں بھیجنی پڑتی ہیں پلانٹڈ کہ جی یہ چلائیں, نیوز روم کو آپ بنی بنائی خبریں بنا کے بھیج دیتے ہیں, اتنا ایکسٹرا کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کرنے سے بہتر ہے ایک ہی کام کریں, تمام چینلز کو بند کر دیں, شٹ ڈاؤن کر دیں, اور کہہ دیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے, کوئی ہمارا چینل اس قابل نہیں ہے, یہ سب جھوٹے ہیں, لہٰذا ہم تمام چینلز بند کریں. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. آسانی سا آپ کے لیے یہ میں نے ایک نسخہ بتا دیا ہے کہ روز روز اس پہ کنٹرول کرنا بس کی بات نہیں ہے. چینل پہ کبھی کہیں کچھ نہ کچھ چل جائے گا, کوئی نہیں وہاں چلے گا تو ڈیجیٹل میڈیا پہ چلے گا, کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے رپورٹ تو ہوگا, اس کو آپ روک نہیں سکتے, بند نہیں کر سکتے. تو پھر یہ روز کے نوٹیفیکیشن سے اور اتنی محنت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ ہی جو ہے نا یہ جھنجھٹ ہی ختم کریں. لاسٹلی جی یہ بات کرتی ہوں میں کہ جو آج خاور مانیکا صاحب کے ملازم نے
کروایا اپنا بیان ریکارڈ غیر شرعی نکاح کے کیس میں. اور وہ اکثر ہم سنا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دشمن بھی دے تو غیرت والا دے, ظرف والا دے, کوئی کیلیبر کا ہو. تو اب یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی کہنے کو دل چاہتا ہے, کیونکہ واقعی انہیں بڑے گھٹیا قسم کے دشمن بھی ملے ہیں اور مخالف بھی ان کے ایسے ہیں جو کہ اخلاقی لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ ہر گراوٹ کو چھو چکے ہیں. اب اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا. آج جو یہ خاور مانیکا کے ملازم کو بیان رٹوایا گیا ہے جو اس نے جا کے وہاں پر دیا ہے, اس بیان کی جو لفاظی تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب باقی تمام رپورٹرز جو کورٹ کے رپورٹرز ہیں زیادہ تر وہ بیچارے شیئر بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ میں یہ لکھی بات کہ اتنی غلیظ باتیں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ رپورٹ کیسے کریں, ہم لکھیں کیسے. اکثر میں تو صرف وہ جو بیان ہے اس کا ٹرانسکرپٹ ہی فوٹو لگا کے چپکا دیا ہے کہ چلو بھئی ہمیں نہ لکھنا پڑے, جو ہے خود ہی لوگ پڑھ لیں کہ کیا گند بکا ہوا ہے اس نے. تو وہ ہو یا حاجرہ خان کی کتاب ہو یا ریحام خان کی کتاب ہو, وہ تقریباً وہی گفتگو وہی الفاظ ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اسکرپٹ رائٹر ہے سب کا. تو بیسکلی یہ حرکت ہے. میں اتنی آبویس کیوں ہوں کہ اس کو رٹا ہے, کیونکہ کامن سینس کی اس میں اتنی مسٹیکس ہیں کہ آپ ایک لمحے میں پکڑ سکتے ہیں کہ یہ بیان کی کیا حیثیت ہے اور کس طرح اس کو جو ہے وہ صرف کردار کشی کے لیے اور مختلف صرف جنسی طور پر کسی کو آپ نے ایک غلیظ آدمی ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی لاجک یا سینس نظر نہیں آتی. اگر لطیف ان کا جو ملازم ہے, میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتی, مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس بات پہ کیا ڈسکس کروں, لیکن وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی میں کمرے میں بشرا بی بی سے بات کروانے جاتا تھا, خاور مانیکا کے فون جب آتا تھا تو جی عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ قابل اعتراض حالت میں ہوتی تھی. اچھا بھائی وہ قابل اعتراض حالت میں ہوتی تھی اور سارا گھر کھلا پڑا ہوتا تھا کہ ملازم جہاں چاہے جیسے چاہے اندر آئے اور آ کے وہ بات کروائے. تو مطلب یہ بیسک ایک کامن سینس کی بات ہے کہ یہ اتنی آپ کہانی بیان کر رہے ہیں گھٹیا قسم کی, اور اس کا جو بیسک مسنگ لنکس ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ جاتے ہیں. اور حال یہ تھا کہ کس طریقے سے اس کو پروٹوکول میں لایا گیا, منہ چھپا کے کرولا بلیک شیشوں والی گاڑی, اور جناب اس میں بٹھا کے اس کو لے گئے. کوئی بات نہیں کر سکتا تھا کسی یعنی رپورٹر سے, کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. تو یہ ان کے حالات ہیں, اس نہج پر ہی آئے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب پہلے ہی کل اپنی گفتگو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے بشرا کا چہرہ ہی اس وقت دیکھا جب ان کا نکاح ہوا. تو بہرحال اب عجیب و غریب سی یہ بات ہے, اس کو ڈسکس بھی بندہ کیا کرے, لیکن یہ وہی کنٹینیوٹی ہے جو پہلے کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یعنی پہلے اگر ان چیزوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اب یہ چیزیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں. اگین یہ وہی بات ہے کہ کردار کشی کی بدترین شکل ہے, اور اسی لیے جو میں نے شروع کی بات کی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دشمن بھی دے تو ظرف والا دے, کوئی غیرت والا دے, لیکن غیرت ہمارے ملک سے بالکل ختم ہو چکی ہے معذرت کے ساتھ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.